खबर के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे ट्रैफिक पुलिस पंजाब की कारकर्दगी का। ये खोज है बेहंगम ट्रैफिक का और बढ़ते हादसात का, जिसके बायस सैकड़ों अफराद माजूरी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, जबकि दर्जनों अफराद जान भाग हो चुके हैं। आज हम खोज लगाएंगे हुकूमत पंजाब के उन अहकामात का जिस पे ट्रैफिक पुलिस अमल कर रही है। क्या ट्रैफिक लाइसेंस के लिए आज भी रिश्वत दी जाती है? इन तमाम तर पहलुओं पे हम खोज लगाएंगे। नाज़रीन, 12,000 फोर्स के सरबरा एडिशनल आईजी वकास नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस पे पहलू पर आज खोज लगाएंगे कि ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है, हादसात में कमी क्या वाकई आई है और इसकी क्या स्ट्रेटजी रही है जिसकी वजह से हादसात में कमी नुमाया रूनुमा हुई है। ट्रैफिक पुलिस के काम को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा, जैसे आपने जिक्र भी किया, कि ट्रैफिक हादसात में कमी लाना। दूसरा उसका हिस्सा जो है उन अवामिल को एड्रेस करना जो हादसात का बायस बनते हैं, ट्रैफिक जैम का बायस बनते हैं और सड़क के ऊपर इल डिसिप्लिन का बायस बनते हैं, उनको एड्रेस करना। और तीसरा लॉ एनफोर्समेंट, ताकि लोग कानून और कायदे के मुताबिक सड़क के ऊपर गाड़ी चलाएं और अपने लिए और जो साथी सड़क इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए दुश्वारी का बायस न बने। जो ट्रैफिक हादसात में कमी लाना है वो सीएम पंजाब का सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी एरिया है। ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी का जायज़ा वो इसी नुक्ता नज़र से हमेशा लेती हैं कि अगर सड़कों के ऊपर होने वाले हादसात में कमी आई है तो इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है, वो जो वायलेशन करने वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है, वो जो कंजेशन है उसको भी एड्रेस कर रही है, वो इंक्रोचमेंट को भी एड्रेस कर रही है। ट्रैफिक हादसात में कमी जो है वो हमारी सबसे बड़ी तरजीह है। उसके बाद फिर हम सड़कों के ऊपर ट्रैफिक को रवान दवां रखने के लिए भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे शहर बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचना घंटों का सफ़र है और स्पेशली जब रश आवर होते हैं तो उस वक़्त ये चैलेंज ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं पंजाब के, फैसलाबाद को छोड़ के बाकी तमाम जो अर्बन एरियाज़ हैं वो सदियों पुराने हैं। लाहौर है, मुल्तान है, रावलपिंडी है, गुजरांवाला है, तो इनमें आबादी उस तरह कंपार्टमेंटलाइज नहीं है जिस तरह के जदीद शहरों में होती है। लाहौर में है जैसे कि अर्बन एरियाज़ बिल्कुल अलहदा हों, रिहायशी इलाके जो हैं बिल्कुल अलहदा हों, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स अलहदा हों। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि रिहायशी इलाके के अंदर ही एक स्कूल की बिल्डिंग है, उससे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आपको एक शॉपिंग सेंटर मिल जाएगा। तो वो जो ट्रैफिक मिक्स है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। पार्किंग की अवेलेबिलिटी ना होना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन तमाम चैलेंजेस को सामने रखते हुए हादसात में कमी हमारी पहली तरजीह, सड़कों के ऊपर ट्रैफिक को रवां दवां रखना भी हमारी तरजीह है, और उसके बाद फिर हम एनफोर्समेंट का काम भी करते हैं। दूसरा हमारा जो बड़ा पोर्टफोलियो है वो सर्विसेज का है, जिसमें हम लाइसेंसिंग का काम करते हैं, हम लाइसेंस रिन्यू करते हैं, लाइसेंस बनाते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस बनाते हैं, करते हैं। तीसरा जो हमारा पोर्टफोलियो है वो ड्राइविंग स्कूल्स, एजुकेशन, कैंपेन्स, दूसरे महकमों के साथ मिल के एक ट्रैफिक अवेयरनेस या रोड लिटरेसी बढ़ाने की कोशिश करना है, ताकि लोग सड़क इस्तेमाल करते अवेयरनेस आवाम को ज़्यादा देना जी, सड़क इस्तेमाल करते हुए उन तमाम कवायद व ज़वाबित को पेश नज़र रखें, जिसके बाद सड़क पे सफ़र करना महफूज भी होगा और आसान भी होगा। चूँकि चीफ मिनिस्टर पंजाब का यही विजन है कि पंजाब महफूज से महफूज तक, और इसमें इस विजन के तहत चूँकि ख़वातीन की काफ़ी वायलेशन है, कुछ उनके इनिशिएटिव्स लिए गए जिसमें पिंक वैन के नाम से कार्स भी इंट्रोड्यूस की गई हालिया दिनों में। पिंक वैन, ब्लू वैन क्या है सर? ये तो बुनियादी तौर पे ये सीएम पंजाब का इनिशिएटिव था कि लाइसेंसिंग की जो फैसिलिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, और उसका पस मंज़र ये है कि जब हमने यहाँ पे डेटा सेंटर इस्टेब्लिश किया चंद माह पहले, जिसमें हमने हादसात
کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا، انالیسس کرنا شروع کیا، اور وہ ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ شروع کی. اسی طرح کنجیشن کا، انکروچمنٹ کا سارا ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا اور اس کو سامنے رکھ کے پھر اپنی پلاننگ کی. تو ایک بڑی حیران کن چیز سامنے آئی، اور وہ یہ تھی کہ فیٹل ایکسیڈنٹ، ایسے ایکسیڈنٹ جن میں انسانی جان ضائع ہوتی ہے یا انسانی جان کو نقصان پہنچتا ہے، اس میں صرف 22% لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، 78% لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتا. صرف ہوتا ہی نہیں ہے کہ ایکسپائر ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے. 8% ان میں سے جوونائل ڈرائیورز ہوتے ہیں، کم عمر بچے جن کو لائسنس مل نہیں سکتا. 68% جو ہیں وہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی لائسنس نہیں ہوتا. تو سی ایم پنجاب کا ویژن یہ تھا کہ کچھ لوگ تو شاید جان بوجھ کے لائسنس نہ بنواتے ہوں، لیکن بہت ساروں کے لیے شاید سہولت تک، یعنی لائسنس بنانے کے سینٹرز جو ہیں وہاں تک رسائی مشکل ہو. بسا اوقات جو ہے لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں، تو ڈیورنگ ڈیوٹی آرز ان کے لیے ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ممکن نہیں ہوتا. تو ہم نے دو کام کیے. ایک، ہم نے اپنے جو اربن سینٹرز میں ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز ہیں بہت سارے، ان میں سے ہم نے 24/7 کر دیے تھا کہ آپ کسی بھی وقت فارغ ہوں جا سکتے ہیں، جا کے لائسنس. دوسرا، یہ جو وینز والا ہے انیشیٹو، یہ ہم نے موبائل لائسنسنگ وین اینڈ پولیس اسٹیشن بنایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دور دراز علاقوں میں جا کے یہ وین جو ہے لائسنسز بنائے گی، اور اگر کسی کو پولیس سے متعلق کوئی شکایت ہے، وہ FIR کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں، وہ گمشدگی کی رپورٹ لکھوانا چاہتے ہیں، وہ ٹیننٹ ویریفیکیشن کروانا چاہتے ہیں، وہ کوئی نئی گاڑی لے رہے ہیں تو اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے ہیں، کار کی ویریفیکیشن چاہتے ہیں، تو وہ سہولت بھی ہم نے اس کے اندر فراہم کر دی. یہ ہماری جو موبائل لائسنسنگ وین پولیس اسٹیشن. اس کے بعد پھر سی ایم پنجاب کا کہنا تھا کہ خواتین کو ایک ترجیحی جو ہے سہولت دی جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سی خواتین ایسی اسٹیبلشمنٹ میں جانے سے جھجکتی ہیں جہاں پہ مرد بھی جا رہے ہوں اور وہ سہولت اویل کر رہے ہوں. تو پھر ہم نے ان وینز کا جو 20% ہے وہ ہم نے پنک وینز کے نام سے انٹروڈیوس کرایا، جو ویمن اونلی ہے. اور پھر ہم نے اس کو اسٹاف بھی وومن ہے، اس میں تمام ہمارا سٹاف انچارج سب خواتین ہیں. پھر ہم نے اس کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے جو اس کے کہہ لیں کہ سروس ایریاز ہیں وہ بھی ایسے منتخب کیے جہاں پہ خواتین زیادہ ہوتی ہیں. مثلاً خواتین کی یونیورسٹیز، ان کے پوسٹ گریجویٹ کالج، ایسے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جہاں پہ خواتین کو تربیت دی جاتی ہے، ایسی فیکٹریز اور ایسی جو فیسلٹیز جہاں پہ زیادہ تر خواتین کام کرتی ہے، جیسے نرسنگ ہاسٹل ہے یا نرسنگ انسٹیٹیوٹ ہے، یا گارمنٹس کی بہت ساری ایسی فیکٹریز ہیں جہاں پہ زیادہ تر خواتین ہیں. تو ہم نے ان پنک وینز کا روٹ بھی اس طرح مرتب کیا. یہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ چینج کیے جاتے ہیں، یہ مختلف لوکیلٹیز میں جاتے ہیں، کیونکہ جس لوکیلٹی میں جاتے ہیں وہاں 4-5 گھنٹے ٹھہرتے ہیں، اور ان پہ وہ تمام سہولیات میسر ہیں جو آپ کو ہمارے لائسنسنگ سینٹر سے میسر ہیں. آپ لرننگ پرمٹ لے سکتے ہیں، آپ ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکتے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس رینیو کرا سکتے ہیں، اپ گریڈ کرا سکتے ہیں، انٹرنیشنل لائسنس لے سکتے ہیں، وہ تمام سہولیات. اور اس کا جو اسکیجول ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے، ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر بھی اویلیبل ہے. جس علاقے میں ہم نے جانا ہوتا ہے اس ایک دن پہلے وہاں پہ ہم اس کو اناؤنس بھی کر دیتے ہیں، بینرز وغیرہ بھی لگا دیتے ہیں، لوگوں کو اندازہ ہو کہ کل وین آئے گی، اس وقت سے اس وقت تک یہاں موجود رہے گی، تاکہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. جو ہماری جنرل وین ہے جس کو اب بلو وین کہہ رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے اسپیسیفک ایریاز جو نے، ایک تو جنرل لوکیلٹیز میں جائے گی، ایسی لوکیلٹیز جو ہمارے لائسنسنگ سینٹر سے 10, 12, 15 کلومیٹر دور ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں اور گیون ڈے پہ گیون ٹائم پہ وہ وہاں پہ کیمپ کرتے ہیں اور لائسنسنگ کی فیسلٹی اور پولیس اسٹیشن کی فیسلٹی وہاں پہ دیتے ہیں. دوسرا ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں جو ہمارے ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے تکنیکی مہارت حاصل کرتے ہیں، کوئی ریفریجریشن کا کورس کرتا ہے، کوئی الیکٹریشین کا کورس کرتا ہے، وہ نہ صرف اپنا کورس مکمل کریں بلکہ ڈرائیونگ سیکھ کے اور اپنا لائسنس لے کے
اپنی موبلٹی کو بھی انشور کریں تاکہ ان کی جو افیکٹونیس ہے بڑھ جائے. ہم جو یو اے ای میں اور سعودی عرب میں لائسنس ویریفیکیشن کے لیے ایک کمپنی ہے تکامل, اس کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم باہر بیٹھ کے جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ بھی لائسنس اپنا رینیول کروا سکتے ہیں, اور جو پاکستانی کوئی نہ کوئی فنی مہارت حاصل کرنے کے بعد, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے بعد یو اے ای میں یا سعودی عرب میں جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے ہم یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے لائسنس لیں. ہماری جو لائسنسنگ فیسلٹیز ہیں 4 بڑے شہروں میں تکامل ویریفائڈ ہیں. سو یہ والا لائسنس جو آپ یہاں پہ ہم سے لیں گے یہ ان ممالک میں بھی اسی طرح ویلڈ ہوگا پاکستان میں. سو ان کی آپ کہہ لیں کہ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جائے گی. ایک ان کے پاس اپنی فنی مہارت ہوگی, وہ الیکٹریشین ہیں, پلمبر ہیں, وہ جو بھی کام جانتے ہیں, اور ساتھ ہی ان کے پاس گاڑی چلانے کا لائسنس بھی ان کو آسانی سے مل جائے گا. سو ان کی امپلائبلٹی بھی بڑھ جائے. سو اس طرح ہم جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کو نہ صرف سڑکوں کے اوپر ٹریفک کو زیادہ محفوظ اور زیادہ رواں تر رکھنے کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں بلکہ ایک ویلیو ایڈیشن کا ذریعہ بھی بنا رہے ہیں, جس سے ان کی اکنامک ورتھ جو ہے زیادہ ہو جائے گی. اچھا وقاص صاحب, آپ کے جو نئی ڈیسک بنے انویسٹیگیشن ڈیسک, اس کا جو ہم وزٹ کریں گے وہاں پہ موو کریں گے, سزا جزا کا کیا عمل ہے؟ اور اب تک کیونکہ کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں, لائسنسنگ میں بھی کوئی ایسے واقعات کے رشوت لے کے کیا جا رہا ہے, تو اس کے لیے آپ نے کیا ایسے اقدامات کیے؟ اپنی اے آئی کار ایک بنائی تھی, اس کے بارے میں بتائیے گا. جہاں تک فیئرنیس اینڈ ٹرانسپیرنسی ہے, یہ ہماری ترجیحات میں ایڈمنسٹریٹو جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں اس میں سر فہرست ہے. ہم اس چیز کو انشور کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ لائسنس بنوانے آئیں ہمارے پاس تو آپ کے ذہن میں ایک واضح جو ہے یقین ہونا چاہیے کہ دیر ول بی نو شارٹ کٹ. پیسے دے کے سفارش کر کے آپ لائسنس نہیں بنوا سکتے, اور اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ ہمارے پاس لائسنس بنوانے آنے سے پہلے گاڑی چلانا پراپر طریقے سے سیکھ کے آئیں گے. یعنی کہ پنجاب بھر میں اس وقت جتنے ضلع 36 اضلاع میں جہاں پہ آپ کی وینس بھی ہیں, وہ وین بھی سہولیات دے رہی ہے, وہاں پر آپ یہ چیز اپلائی کریں گے؟ تو اس کے لیے جو ہم ٹیکنالوجی کا سہارا لے رہے ہیں, جو ہماری لائسنسنگ کا سارا سافٹ ویئر ہے مکمل طور پہ آٹومیٹڈ ہے, اس میں کوئی ہیومن انٹرفیئرنس نہیں ہے. اسی طرح جہاں پہ ہمارے ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ہم بایو میٹرک ویریفیکیشن کرتے ہیں تاکہ ٹیسٹ دینے والے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو سکے. اس کے بعد تمام ٹیسٹ جو ہے وہ کیمرہ پہ ریکارڈ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ سینٹرل کنٹرول روم میں بھی اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے, لوکل ڈسٹرکٹ کنٹرول روم میں اس کی ریکارڈنگ محفوظ رکھی جاتی ہے. اس کے بعد پھر یہ سارے کا سارا جب ریکارڈ ہمارا جو ڈرائیونگ لائسنس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے اس میں فیڈ ہوتا ہے تو آٹومیٹک طریقے سے لائسنسز بنتے ہیں. اس کا دوسرا پہلو جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ٹیسٹ ابھی تک ہمارا مینول ہو رہا تھا, یعنی جو کینڈیڈیٹ ہے وہ گاڑی بیٹھ کے چلائے گا اور اس کے ساتھ ایک ٹریفک پولیس کا آفیسر اس کو ایویلیویٹ کرے گا. تو اس جو ایک مینول نوڈ ہے اس کو بھی ریموو کرنے کے لیے ہم نے اے آئی ڈرائیونگ ٹیسٹ کار کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا. الحمدللہ اس کے تمام تکنیکی مراحل مکمل ہو چکے ہیں, اس کے فیلڈ ٹیسٹ مکمل ہو چکے ہیں. اٹ از ریڈی ٹو بی لانچڈ, اور اس کے اندر جو سینسرز ہیں, کیمراز ہیں, جو ہماری اے آئی انیبلڈ دوسرے اکوپمنٹ ہیں, ان کی مدد سے سسٹم خود بخود آپ کی گاڑی چلانے کی جو صلاحیت ہے اس کی مانیٹرنگ کرے گا, پاس یا فیل کرے گا, اور کسی ہیومن انٹرفیس یا ٹچ کے بغیر سسٹم میں وہ فیڈ کر دے گا کہ یہ سب پاس ہیں یا فیل ہیں. اس کے علیحدہ چارجز تو نہیں ہوں گے جو عام صارف کو؟ اس کے کوئی چارجز نہیں ہوں گے, اور ونس یہ گاڑی جب لانچ ہو جاتی ہے تو اینڈ ٹو اینڈ آٹومیشن ہو جائے گی. یعنی آپ جب لرنر پرمٹ لیتے ہیں وہاں سے لے کے جب آپ کو لائسنس آپ کے گھر میں ڈیلیور ہوتا ہے اس
وقت اس پروسیس تک پورا سارے کے ساری آٹومیشن ہو جائے گی، جس میں نہ صرف ورلڈ کلاس سٹینڈرڈز کو ہم فالو کریں گے بلکہ ٹرانسپیرنسی بھی اتنی ہوگی کہ کسی کو یہ شک نہیں رہے گا۔ ہم اپنی کامیابی اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ ہم نے ایک صاحب کو کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے یا 2 لوگوں کے اوپر FIR دی ہے یا 3 کو نوکری سے برخاست کیا ہے۔ یہ پروسیس اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، چل رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کامیاب اس وقت سمجھیں گے جب ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے آنے والا یا ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کا خواہش مند ہر شہری یہ اس کے ذہن میں بات واضح ہو کہ مجھے سیکھ کے گاڑی چلانا پڑے گی، بغیر سیکھے مجھے لائسنس نہیں ملے گا، اور اس میں حادثات میں بڑی کمی آئے گی۔ اس میں جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ صرف 22% لائسنس ہولڈرز ہوتے ہیں حادثات میں ملوث، 78% جو حادثات میں ملوث ڈرائیورز ہیں وہ اس پورے پروسیس سے نہیں گزرے ہوتے۔ سو ایک طرف یہ جو لائسنسنگ میں ٹرانسپیرنسی اینڈ آٹومیشن، اور دوسری طرف جس کے بارے میں ہم بعد میں بھی بات کریں گے، جو ایک روڈ لٹریسی ہے، لوگوں کو یہ سکھانا کہ سڑک استعمال کرنے کی تہذیب کیا ہے۔ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، پنجاب میں 15 کروڑ کے قریب لوگ رہتے ہیں، تقریباً 3 کروڑ گاڑیاں جو ہیں وہ سڑکوں پہ رواں دواں ہیں۔ اتنی بڑی آبادی اور اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں، اگر انڈیویجول ڈرائیور رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو ہمیں وہ ڈسپلن سڑک کے اوپر نظر نہیں آئے گا جس کے ہم متمنی ہیں، جس کے ہم خواہش مند ہیں۔ سو جتنا یہ ضروری ہے کہ لائسنسنگ کے پروسیس کو آٹومیٹ کیا جائے، ان کی مانیٹرنگ کی جائے، سیف سٹی کے کیمراز لگا کے سڑکوں کے اوپر ان کا بیہیویئر جو ہے اس کو چیک کیا جائے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ شہریوں کو سڑک کے اوپر ایک رسپانسبل، ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ بیہیو کرنے کی تربیت دی جائے اور ان کو آمادہ کیا جائے۔ اچھا وقاص صاحب، اس کے بعد ہم نے موو کرنا ہے آپ کے انویسٹیگیشن ڈیسک کا، لیکن ایک آخری سوال آپ سے، سیف سٹی کے بہت سارے چلان آ رہے ہیں، کئی شہریوں کی شکایت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی گاڑیوں کے چلان آ رہے ہیں، اور کئی ایسے لوگ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی گاڑیاں سیل کر دی، ان کے چلان ابھی تک ان کے گھر آ رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ سیف سٹی کا جو ای چالان کا سسٹم ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے اربن سینٹرز کا مستقبل یہی ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 2-3 ایسی چیزیں ہیں۔ ایک ہماری جو اربن پلاننگ ہے، وہ چونکہ ہمارے شہر پرانے ہیں، اس میں زوننگ کرنا ذرا دشوار کام ہے، پارکنگ کے ایشوز ہیں، سڑکوں کی ویڈتھ اور کیپیسٹی کے ایشوز ہیں۔ سیکنڈ، جو تعداد ہے، گاڑیوں کی تعداد ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر اگر آپ شہر میں جو ہے لوڈ زونز نکالیں، اگر ہم لاہور کی بات کر لیں تو لاہور میں ہماری جو مال روڈ ہے اس پہ آپ اگر پنجاب اسمبلی سے لے کے PMG چوک تک اور پھر دیوان عدل تک چلے جائیں تو یہ غیر معمولی طور پہ مصروف ایریا ہے۔ بالکل، یہاں پہ گاڑیوں کی تعداد غیر معمولی طور پہ زیادہ ہے۔ پارکنگ، ایلیگل پارکنگ بہت ہے، اس سے متعلق بہت ساری ایشوز ہیں۔ پارکنگ کی جگہ کا پرابلم ہے، یہ پرانا ایریا ہے، یہاں پارکنگ پلازاز بنانا مشکل ہے، پارکنگ سپیس نکالنا مشکل ہے، یہاں پہ لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، لوگوں نے عدالت میں جانا ہے، لوگوں نے ہائی کورٹ میں جانا ہے، لوگوں نے کسی دفتر میں جانا ہے، اب وہ جلدی میں جو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو یہ چیز، اس کے بعد گاڑیوں کی تعداد، اور آخری چیز جو کہ میں نے آپ سے کہا کہ روڈ لٹریسی کی کمی، یہ ساری چیز اس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہیں، اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں
کہ ہم سیف سٹی کے کیمراز سے ان کی مانیٹرنگ کریں سو دیٹ کہ جو سرٹینٹی آف ڈیٹیکشن اینڈ پنشمنٹ ہے وہ لائی جا سکے. اگر آپ جرمانہ 1 لاکھ روپے بھی کر دیں اور ڈرائیور کو پتہ ہے کہ 90% تو وہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے اب 10,000 ٹریفک جو ہے 10,000 ٹریفک وارڈنز 15 کروڑ کے صوبے میں ہر جگہ تو موجود نہیں ہو سکتے. تو اگر اس کو پتہ ہے کہ 90% وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا تو وہ 1 لاکھ کے جرمانے سے ہراساں نہیں ہوگا, اس کی وجہ سے راہ راست پہ نہیں آئے. اس کے مقابلے میں اگر اس کو 90% ایشورنس ہو کہ وہ کسی نہ کسی کیمرے میں آ جائے گا, ڈیٹیکٹ ہو جائے گا اور بے شک 5,000 روپے کا چالان اس کو ملے, تو وہ زیادہ محتاط ہو جائے گا اور جو وائلیشن کرنے سے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے سے باز رہے گا. تو جو سیف سٹی ہیں یہ نہ صرف ٹریفک بلکہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور سڑکوں کے اوپر اور پبلک سپیسز کے اوپر سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے بہت ہی اہم ادارہ ہے. جہاں تک یہ چیز ہے کہ لوگوں نے گاڑی بیچ دی ہے اور پھر بھی ان کو چلان آ رہے ہیں, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب گاڑی بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں تو ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں اپنا جو ڈیٹا ہے وہ اپ ڈیٹ کرائیں. میں نے گاڑی بیچ دی ہے, میں اوپن لیٹر پہ گاڑی مت بیچوں, میں ان کے نام کراؤں سو دیٹ کہ جو آفیشیل ریکارڈ ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے اور نیا اونر جو ہے وہ اس گاڑی کو اپنے نام کے حوالے سے جو بھی وائلیشن ہے, ٹکٹ ہے, اس کا ذمہ دار ہو. وقت ہوئے بریک کا. بریک کے بعد ہم انویسٹیگیشن ڈیسک کا کھوج لگائیں گے کہ انویسٹیگیشن ڈیسک کا کیا کام ہے اور دیگر ایسے ڈیسک جو انکروچمنٹ یا دیگر ایسی چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں جس سے حادثات میں واقعی کمی آئے گی یا حادثات مزید بڑھ رہے ہیں. ان تمام تر پہلو کو ہم کھوج لگائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. انویسٹیگیشن ڈیسک میں ہم موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل آئی جی پنجاب وقاص نذیر صاحب. وقاص صاحب, یہ آپ کا انویسٹیگیشن ڈیسک ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے, اس بارے میں ذرا بریف کیجیے گا. یہ ہمارا مین ڈیٹا سینٹر ہے جو کہ پورے پنجاب سے ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے ٹریفک میں جو ہمارے انٹرسٹ کے سبجیکٹس ہیں. یہ ڈیسک جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ایکسیڈنٹ مانیٹرنگ ڈیسک ہے. ہم 1122 کا ہمارے پاس ڈیش بورڈ اویلیبل ہے. ہم 1122 پہ جو ایکسیڈنٹ رپورٹ ہوتے ہیں وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. 15 کا ہمارے پاس ڈیش بورڈ اویلیبل ہے. جو کالز 15 پہ ایکسیڈنٹ کے متعلق ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس بھی آتی ہیں, ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس پولیس کا جو پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم ہے وہ ڈیٹا بھی ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے ایکسیڈنٹ کلرکس ہیں جو کہ جہاں پہ بھی کوئی فیٹل ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں پہ موٹر سائیکل پہ پہنچتے ہیں, اس کی تصویر لیتے ہیں, پورا ڈیٹا فل کر کے ہمیں واپس بھیجتے ہیں. یہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہمارے پاس آتا ہے یہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسکیو ڈیٹا پہلی دفعہ ہم نے سنا ہے. اس سے پہلے تو ریسکیو والوں نے کبھی اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کیا تھا. یہ آپ کا انیشیٹو ہے؟ جی, میرا انیشیٹو ہے, لیکن دے ور ویری کائنڈ ایکچولی. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اب یہ ڈیٹا سارا سافٹ ویئر کے ذریعے انالائز ہو کے آپ کازز آف فیٹل ایکسیڈنٹ جنوری ٹو اکتوبر دیکھ رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ گرین اور یہ گرے جو ہیں جو کہ بنیادی طور پہ ڈرائیور کی نیگلیجنس کو شو کرتے ہیں, تو اب ہمیں ایگزیکٹلی اندازہ ہے. اسی طرح اگر ہم
اس کو فردر اسکرول کریں گے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سی گاڑیاں جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ میں انوالو ہوتی ہیں. اسی طرح ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کن علاقوں میں کون سے سیکٹر ایسے ہیں. جیسے فار ایگزامپل لاہور میں 2-3 ہمارے سیکٹرز ہیں جن میں رائے ول روڈ کا ایک سیکٹر ہے, ایک شادرہ کا سیکٹر ہے, جہاں پہ ایکسیڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں. پھر ہمیں ٹائمنگ کا پتہ چل جاتا ہے کہ کن اوقات میں ایکسیڈنٹ کی ہو رہی ہے. یہ سارے کا سارا ڈیٹا ہم جو ہے اپنے فیلڈ یونٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ اس کے مطابق پھر اپنی جو پرو ایکٹیو پلان ہے ان کا وہ بناتے ہیں. اور اسی طرح پھر یہ اگر اگلی اسکرین پہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کے ایکسیڈنٹ ہیٹ میپ ہے. اگر ہاٹ ایریاز, ہاٹ اسپاٹس جو آپ کے ہاٹ اسپاٹس ہیں, جس طرح ہم ریگولر پولیسنگ میں کرائم ہاٹ اسپاٹس بناتے ہیں, یہاں پہ ہم ایکسیڈنٹ ہاٹ اسپاٹس ہم نے بنائے ہیں سو دیٹ کہ ہمیں اندازہ ہو کہ جو ہم نے ڈپلائمنٹ کرنی ہے, پلاننگ کرنی ہے, اس میں ہمارا زیادہ فوکس کس جگہ پہ ہونا چاہیے. اسی سے جڑا ہوا ایک اور شعبہ ہے جی انکروچمنٹ. یہ انکروچمنٹ ڈیسک اس کے ساتھ ہی ایک علیحدہ ڈیسک, یہ علیحدہ ڈیسک ہے اور اس کا ڈیٹا ہم کولیٹ کرتے ہیں. اس ڈیٹے کے ساتھ میپ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, تیز رفتاری کی وجہ سے ہمارے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, تو اس تیز رفتاری کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اگر کہیں پہ انکروچمنٹ ہے اور اس کی وجہ سے ٹریفک کنجیشن ہوتا ہے تو لوگ پھر جب اس کنجیشن سے نکلتے ہیں تو دے ٹرائی ٹو اسپیڈ اپ, تو اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہم جو ہمارا انکروچمنٹ کا ڈیٹا ہے, لوکل گورنمنٹ کا ڈیش بورڈ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے. اگین دے ور ویری کائنڈ, انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. اسی طرح جو ہماری اپنی سروے ٹیمز ہیں ان کا ڈیٹا بھی ہے ہمارے پاس. سیف سٹی کے کیمراز سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تصویریں نظر آ رہی ہیں, یہ ہمیں سارا ڈیٹا شیئر ہوتا ہے. اس ڈیٹا کو ہم کلین کرتے ہیں, اس ڈیٹا کو پھر ہم اپنے فیلڈ یونٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ اس پہ کارروائی کریں. بنیادی طور پہ جو پیرا ہے وہ کارروائی کرتی ہے, تو آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہے, وہ ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہے, ہم ان کو انفارم کرتے رہتے ہیں. یہ جو ڈیٹا سینٹر میں جو تیسرا ہمارا ڈیسک ہے یہ بنیادی طور پہ کنجیشن ڈیسک ہے اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی وقت کس سڑک کے اوپر کتنا جو ہے ٹریفک کا لوڈ ہے اور کون سے ایسے مستقل پوائنٹ ہیں جہاں پہ روزانہ ایک گیون وقت میں یا مسلسل ٹریفک کنجیشن رہتی ہے. تو اس کے لیے ہم جو کمرشل سافٹ ویئرز ہیں وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ہمارا اپنا ڈیٹا بھی جو ہے جو ہم سیف سٹی سے لیتے ہیں یا ہماری فیلڈ فارمیشنز ہمیں دیتی ہیں وہ بھی اس میں فیڈ کرتے ہیں, اور جس میں یہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم فیصل آباد کا ڈیٹا فیصل آباد کا ڈیٹا آ رہا ہے اور ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کنجیشن ہے یہ نارمل, اس وقت کا کنجیشن بھی ہم دیکھ سکتے ہیں صورتحال, اور اس کے علاوہ جو نارمل ٹرینڈز ہیں وہ بھی ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ تو وقاص صاحب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں عام صارف یا عام جو شہری ہے اس تک یہ کیسے رسائی ہے, اس کے لیے اس کو کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی یا ان فیوچر کوئی آپ ایسا پلان کر رہے ہیں؟ وہ جی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہمارا ایپ راستہ کے نام سے آلریڈی اویلیبل ہے. آپ اس کو اپنے آئی او ایس کے لیے بھی اور اینڈرائڈ کے لیے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کی لوکیشن کو دیکھ کے آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد, یا آپ اگر اس میں آپ اپنی ڈیسٹینیشن دیں گے تو وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ اس علاقے میں کہاں پہ کنجیشن ہے اور آپ کون سا روٹ لیں تو فاسٹسٹ ہے. تو راستہ ایپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا وقاص صاحب, یہ شوگرز مل کے آپ کیسے چیزیں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں؟ جس طرح اب ٹریفک مینجمنٹ کی بات ہو رہی تھی تو ہم جو مختلف فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں سیپریٹلی, اور اس کے بعد پھر ان کے حوالے سے پلان کرتے ہیں. جس طرح اب شوگر کرشنگ سیزن شروع ہو چکا ہے, جو گنے کی ٹرالیز ہیں اور عمومی طور پہ وہ اوور لوڈڈ ہوتی ہیں, بڑے سائز کی ٹرالیز ہوتی ہیں, وہ ٹریول کرتی ہیں کھیت سے لے کے شوگر مل تک, اور چونکہ بہت سے علاقوں میں فاگ بھی پڑنا شروع ہو گئی ہے
تو اندھیری رات میں اوپر سے فوگ ہے، اوپر سے ٹرالی جا رہی ہے تو ایکسیڈنٹ کا باعث بنتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے شوگر ملز جو پنجاب میں ہیں ان کو لوکیٹ کیا ہے اپنے میپ کے اوپر، جو ان کی اپروچ روڈز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، پھر لوکل سروے کے ذریعے یہ ڈٹرمن کیا ہے کہ کون سی روڈز جو ہیں وہ زیادہ تر ٹرالیز استعمال کرتی ہیں. ان روڈز کے اوپر پھر ہم نے حفاظتی اقدامات کیے ہیں جس میں ٹریفک سٹاف کی تعیناتی ہے، جس میں مانیٹرنگ ہے کہ ایک چوک سے لے کے دوسرے چوک تک کتنی ٹرالیز انٹر ہوئی ہیں، اور اگر وہ گیون ٹائم میں سے 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، 2 گھنٹے میں وہ ساری کی ساری ٹرالی اگلے چوک تک نہیں پہنچتی تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ٹرالی رستے میں یا خراب ہو گئی ہے یا کھڑی ہو گئی ہے اور رات کا وقت ہے تو ایکسیڈنٹ کا باعث بنتی ہے، تو ہم وہاں پہ اپنی پیٹرول کارز بھیج دیتے ہیں. سو دس از ہاؤ وی ٹرائی ٹو مینیج the reasons or causes of accident. حادثات کسی وجہ سے ہوتے ہیں. اس کی کمی کے اوپر ہم آنا چاہیں گے کہ اس کی کمی کا باعث کیا بنا، آخر آپ نے ایسے کون سے سٹیپ لیے گئے؟ کیونکہ موسٹلی دیکھا جاتا تھا حادثہ ہوتا ہے 4 بندے کال کر دیتے ہیں، 5واں وہاں سے آ رہا ہے اس نے بھی کال کر دی ہے. کیا یہ بھی ایک فیکٹر تھا؟ اور اس کے علاوہ آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی حادثات میں کمی کی؟ حادثات میں کمی کے لیے ہم 3 پہلوؤں پہ کام کر رہے ہیں. پہلا تو انفورسمنٹ کا ہے کہ جو حادثات کا باعث بنتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ 73% ایکسیڈنٹس جو پنجاب میں ہوتے ہیں وہ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو جو اوور سپیڈنگ کا، ریش ڈرائیونگ کا، ون وے کی خلاف ورزی کا، یو ٹرن میں الٹی سائڈ پہ آنے کا رجحان ہے، اگر آپ اس کو ٹکٹنگ سے اور انفورسمنٹ سے کنٹرول کریں گے تو یہ عوامل جو حادثات کا باعث بنتے ہیں یہ کم ہو جائیں گے اور حادثات بھی کم ہو جائیں گے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو ان عوامل کی نشاندہی کرنا ہے جو براہ راست حادثات کا باعث نہیں بنتے، جیسے میں نے ابھی شوگر مل کی طرف جانے والی ٹرالیز کی بات کی ہے، یہ ایگزامپل تھی، فوگ کی بات کی ہے، ٹریفک جیم کی بات کی ہے، انکروچمنٹ کی بات کی ہے. وہ براہ راست تو آپ کو ان کو کوئی ریلیشن نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دے آر کو ریلیٹڈ، آپس میں متعلق ہیں. تو پھر ان عوامل کا بھی جو سدباب کرنا. اور آخری چیز جو کہ ہم بہت آنیسٹلی اور بہت یقین سے کہہ سکتے ہیں وہ ہے ایجوکیشن اور اویئرنیس. اس کے اوپر ہم بڑا کام کر رہے ہیں. ہمارے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں میں نے جو ہے براہ راست بھی لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے. ہماری اگر آپ جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ جائیں تو رپورٹ کے نام سے ہم نے اپنے اوپننگ سکرین میں ایک نیش دی ہے کہ اگر آپ ہمیں ایکسیڈنٹ رپورٹ کرنا چاہیں، کنجیشن رپورٹ کرنا چاہیں، انکروچمنٹ رپورٹ کرنا چاہیں، کسی ٹریفک پولیس آفیسر کا مس کانڈکٹ رپورٹ کرنا چاہیں تو آپ ہمیں ڈائریکٹ بتا سکتے ہیں. سو وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش a liaison with normal road user so that کہ ہم ان کو اویئرنیس دے سکیں، ان کو ہم بتا سکیں. ایک بہتر اقدام ہے، کیونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر 3 کروڑ ڈرائیور سڑک کے اوپر موجود ہیں، 15 کروڑ کی آبادی میں ہے، اگر ان میں سے اکثریت جو ہے وہ قانون اور ضابطے کے مطابق گاڑی نہیں چلاتی تو ٹریفک پولیس کا کام کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، irrespective آف دا فیکٹ کہ ہم ٹیکنالوجی کیا یوز کر رہے ہیں، پلاننگ ہم کیا یوز کر رہے ہیں، ہم انالیسس کیا یوز کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں قانون اور ضابطے کے مطابق گاڑی چلاتے ہیں تو ہمارے لیے ٹریفک کو اسموتھلی مینیج کرنا اور حادثات کو نیچے لانا بہت آسان ہو جاتا ہے. وقار صاحب، حادثات میں کتنے % کمی واقع ہوئی ہے حالیہ دنوں میں؟ حادثات میں الحمدللہ جولائی کے بعد جولائی کی نسبت اگست میں ہمارے حادثات 11% کم ہوئے، اگلے مہینے میں 9% کم ہوئے، اگلے مہینے میں 12% کم ہوئے، اور مجموعی طور پہ تقریباً ہمارے اگر آپ ان سب کو ایکومولیٹ کر لیں تو کوئی 30% کے قریب ہمارے ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں. لیکن میں اگین یہ کہتا ہوں کہ یہ اوائڈیبل
लॉस है। दुश्मनी में, लड़ाई झगड़े में जो इंसानी जानों का ज़िया होता है वो एक लिमिट तक अवॉइडेबल है, लेकिन उसके बाद फिर क्योंकि हमारा एक जो समाजी और एक हमारा सकाफती बैकग्राउंड है उसमें फिर वो मुमकिन नहीं होता, लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। वेयर सड़क के ऊपर बहने वाला खून तो 100% अवॉइडेबल है। सो 30% इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा सकते हैं और कर रही है गवर्नमेंट। हम बहुत तनदही से इसमें मसरूफ़ हैं और हम इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि जब तक हम पार्टनरशिप्स डेवलप नहीं करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स देखें, अगर एक बस है, हमारा डेटा हमें बताता है कि जो हमारी कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो कि प्रोफेशनल ड्राइवर्स चलाते हैं, ऑल्दो उनकी रजिस्टर्ड व्हीकल्स में तादाद 5% के करीब है, एक्सीडेंट्स में उनका हिस्सा तकरीबन 40% है। अब अगर हम एक बस स्टैंड से चलने वाली बस को पाबंद कर दें कि वो दूसरे शहर में एक दिए गए टाइम से पहले नहीं पहुंच सकती, लेट सपोज लाहौर से अगर उसने मुल्तान जाना है तो अगर वो 6 घंटे से पहले मुल्तान पहुंचेगी तो हम उसको पनिश करेंगे, तो हम वो इंसेंटिव ख़त्म कर देंगे जो तेज़ रफ्तारी से ओवर स्पीड कर रहे हैं, ओवर स्पीड करने का हादसात का सबब बन रहे हैं। इसी तरह अगर हम उस बस कंपनी को जिम्मेदार ठहराएं जिसका ये ड्राइवर है जो बेहतियाती से रेस लगाते हुए या किसी और गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल की वजह से हादसे का बायस बनता है और 4 या 5 इंसानी जानों के ज़िया का बायस बन जाता है, तो न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस जो है उस ड्राइवर के तर्ज अमल पे निगाह रखेगी, बल्कि उस कंपनी के मालकान भी उसको तंबीह करेंगे कि वो मोहतात तरीके से गाड़ी चलाए। सो ये जब पार्टनरशिप्स डेवलप होंगी, तमाम महकमे, तमाम डिपार्टमेंट्स जो कि इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं वो एक साइनर्जी क्रिएट करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये सालों की बात नहीं, महीनों की बात नहीं, हफ्तों में आपको बेहतरी वाज़ेह नजर आएगी, रोड के ऊपर बेहतरी नजर आएगी। खोज अब तक के मुताबिक सिग्नल फ्री रोड्स, बस रफ्तार गाड़ियां, चिंक ड्राइवर्स की बेसब्री हादसात का सबब बन रही हैं। ट्रैफिक पुलिस पंजाब की जानिब से मौसर इकदाम किए गए हैं जिनसे हादसात में 30% नुमाया कमी वाक़ हुई है। शुएब भट्टी, खोज अब तक टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।